अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सायरा मसूद और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। ईरान ने जंग बंदी और मुज़ाकरात के लिए अमरीका की जानिब से पेश करदा 15 नकाती तजावीज़ को रिजेक्ट कर दिया है और ये रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को भेजी गई थी और ईरान का इस पर रद्द-ए-अमल ये है कि उन्होंने इन तमाम तर तजावीज़ का जायज़ा लिया है, मगर ये तजावीज़ गैर मुनासिब हैं और वो डोनाल्ड ट्रंप को ये इजाज़त नहीं दे सकते कि डोनाल्ड ट्रंप इस जंग के मुस्तकबिल के हवाले से ये जंग कब रुकेगी ये फैसला करें। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि ईरान का अमेरिका के साथ जो मुज़ाकरात और बातचीत की हिस्ट्री है वो काफ़ी ज़्यादा तबाहकुन तजर्बा रही है, जिसकी वजह से ईरान अमेरिका को ट्रस्ट नहीं कर सकता। ईरान की इस रिजेक्शन के बाद, ईरान के इस रद्द-ए-अमल के बाद अब मुज़ाकरात का मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान जो कि इसमें सालिस के हैसियत से अहम किरदार अदा कर रहा था, उसके लिए सिचुएशन कितनी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस के बाद, इतनी ज़्यादा डाइवर्जेंस के बाद पाकिस्तान किस तरह से दोनों फरीकों को एक पॉइंट ऑफ एग्रीमेंट पर लेकर आएगा, ये काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकता है। क्योंकि अगर दूसरी तरफ देखें तो डोनाल्ड ट्रंप सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री करके बैठे हुए हैं। वो खुद से अपने आप को ये कह रहे हैं कि हमने ये जंग जीत ली है, हमने ईरान को तबाह कर दिया है, ईरान में रजीम चेंज कर दिया है, ईरान अब न्यूक्लियर हथियार नहीं बनाएगा। मगर आई डोंट नो वो किस डिल्यूजन का शिकार है, क्योंकि ऑन ग्राउंड सिचुएशन इसके बिल्कुल बरक्स दिखाई देती है। बहरहाल अब इस ईरान के इस इनकार के बाद सिचुएशन किस तरह से डेवलप होगी, कितना रेडिकली चेंज होगी और अब क्या मुज़ाकरात के हवाले से जो एक हल्की सी उम्मीद, हल्की सी किरण पैदा हुई थी वो ख़त्म होती जा रही है और ये जंग अब मज़ीद एस्केलेट करेगी। इन तमाम तर मौज़ूआत पर डिटेल डिस्कशन के लिए बढ़ते हैं सलीम बुखारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, कैसे हैं आप? ठीक हूँ, खैरियत से। आप बताइए, आप ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ बुखारी साहब। बुखारी साहब, एग्जैक्टली वही हो रहा है जो आप बिल्कुल स्टार्ट से प्रेडिक्ट कर रहे थे, जो आपका बिल्कुल स्टार्ट से इसके हवाले से एनालिसिस था कि ईरान नहीं झुकेगा, ईरान अपनी पोजीशन से बैक ऑफ नहीं करेगा, डोनाल्ड ट्रंप इसके लिए फेस सेविंग ढूंढेंगे, खुद से सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ विक्ट्री करेंगे, या बहुत देर पहले ही कह चुके थे। और अब एग्जैक्टली वही हो रहा है। 15 नकाती तजावीज़ ईरान को भेजी की और ईरान ने कैटेगोरिकली उनको रिजेक्ट कर दिया है। देखिए, हम दुआ करते हैं कि हमारे जो नाज़रीन हैं उनको भी ये बातें, जो रेफरेंसेस आपने दिए हैं, वो याद हों कि हम बहुत दिनों से ये सारा तज़किरा जो है तफसील के साथ करते रहे हैं। मैं आज बैठा हुआ सोच रहा था कि कुदरत, अल्लाह की जो कुदरत है उसके तमाशे देखें आप। कभी तो वो अबाबिलों से कंकर फेंकवा के नीचे हाथियों की फ़ौज तबाह करा देता है और कभी एक मुल्क तने तनहा, वो अमेरिका और इसराइल जैसे, अमेरिका जैसी सुपर पावर और इसराइल जैसी नाजायज़ जो एंटिटी है उसका गुरूर मिट्टी में मिला देता है। मैं आपको ईमानदारी से ये कह रहा हूँ कि ये सवाल जो हम यहाँ उठाते रहे हैं ये अमेरिका में वहाँ की अवाम का हर शख्स उठाएगा। ट्रंप ने जितना अमेरिका की मिलिट्री माइट को जलील करवाया है, जितना उसने अपनी कौम को सरनगू किया है, जितना उसने अपने मुल्क की इकॉनमी का बेड़ा गर्क किया है, ये इम्पीचमेंट की बात याद रखिए। ये आप याद नहीं दिलाती कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि ये सदर अपनी ज़िंदगी में तीसरी दफ़ा इम्पीच होगा। बिल्कुल, और आप ये कहते हैं मिड टर्म इलेक्शंस में तो हारेंगे ही। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए जनाब, ज़रा मेन इशू की तरफ आते हैं कि ईरान ने इन तजावीज़ को यकसर मुस्तरद कर दिया है। बल्कि हम इसको थोड़ा सा और ग्लोरीफाई करते हैं कि ईरान ने इन तजावीज़ को गटर में फेंक दिया, रद्दी की टोकरी भी नहीं, गटर। ठीक है, इसलिए कि वो कौम नहीं समझती कि ट्रंप नामी शख्स हमें डिक्टेट करा सकता है कि हमने ये जंग लड़नी कैसे है, जीतनी कैसे है, या इसके ऊपर मुज़ाकरात करके सुलह कैसे करनी है। ये वो कौम नहीं मानती और आज से नहीं मानती, पूरी तारीख है उनकी एक लंबी चौड़ी। हम बात करते रहे हैं हमेशा यहाँ पर पर्शियन एम्पायर की, पूरी रवायत है उनकी, उनका कल्चर है ये, ना वो झुकते हैं ना वो सरेंडर करते हैं। ये बात कई दफ़ा ईरानियन लीडरशिप ने कही भी है, लेकिन उस वक्त कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। हम सब समेत ये समझते थे कि ओए अमेरिका आ गया, ओए हुण की बनेगा, ओ तैयारा बरदार जहाज आ गए, ओहो ईरान से गया। वेयर आर दे? पार्क होने के लिए भी 1000 किलोमीटर का डिस्टेंस चाहिए, मुरम्मत कराने के लिए यूनान चाहिए। तो जो मिलिट्री माइट का जनाजा खुद ट्रंप ने अपने गलत फैसलों की वजह से निकाला है, ये तारीख के चैप्टर्स में सुनहरी नहीं स्याह लफ्ज़ों से लिखा जाएगा और लिखा जाना चाहिए। देखिए, जो 15 शराइत थी उनकी, उनको कोई जी शऊर आदमी अगर पढ़े तो इसका मतलब ये है कि ईरानियन कौम का गला घोंट लिया जाए। और मुझे तो दाद देनी चाहिए उन लोगों की भी जिन्होंने वो 15 निकात आगे पहुँचाए हैं। आप समझ रही ना मैं क्या कह रहा हूँ? तो कहने का मतलब ये है कि इन तजावीज़ का यही हाल होना चाहिए था जो ईरानी कौम ने किया है। न सिर्फ ये कि उन्होंने इसको मुस्तरद कर दिया है, बल्कि जो अपने मुतालबात हैं उनमें से 5 बड़ी चीज़ों को दोहराया है।
کہ یہ جب تک نہیں ہوں گی تصور بھی نہ کریں نہ جنگ ختم ہونے کا نہ مذاکرات کے آغاز کا. یہ مذاکرات جو کھیل رہے ہیں نا ٹرمپ صاحب اپنے حواریوں اور اپنے بروکرز کے تھرو, وہ اس کے اوپر آنے کے لیے آمادہ ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب تک آپ یہ 5 چیزیں نہیں کریں گے اس وقت تک مذاکرات. پہلی بات تو یہ کہ ہم آپ سے مذاکرات کی بھیک مانگ ہی نہیں رہے ہیں. آپ کو کس نے یہ کہہ دیا کہ ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ ہمیں پیغامات بھجوا رہے ہیں کہ خدا کے لیے ہم سے مذاکرات کر لیجئے. ہم یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 2 دفعہ اس مذاکرات کی پیٹھ میں خنجر گھونپ کے اس کو ردی کی ٹوکری اور ڈسٹ بن میں پھینک دیا. ہم آپ سے مذاکرات کر رہے تھے, آپ اپنے اس ناجائز اولاد جس کا نام نیتن یاہو ہے اس کو کہہ رہے تھے کہ حملہ کر دیں, اور پھر آپ نے بھی وہی نیج اور گھٹیا حرکت کی کہ اس حملے میں خود بھی شامل ہو گئے. پہلی دفعہ بھی آپ نے ناکوں چنے چبائے تھے اور خود سے سیز فائر کا اعلان کر دیا تھا. گو بیک ٹو دیٹ ہسٹری. ڈو یو ریمبر؟ ٹرمپ نے مذاکرات کی ٹیبل سے اٹھ کے اسرائیل سے بھی حملہ کروایا, خود بھی شامل ہو گیا, اور جب دیکھا خود مانا, اس نے کنفیس کیا کہ آخری 2 دن جو ایرانی لڑے ہیں میں خود حیران تھا اس پر. مگر میں آپ کو اس سے بھی پیچھے لے جاتا ہوں, کئی سال پیچھے. جو وہاں کے صدر تھے احمدی نژاد, انہوں نے یہ کہا تھا کہ اسرائیل از نو ڈیفیکلٹ کیک فار اس. ہم جب چاہیں گے 7.5 منٹ میں اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. ابھی وہ چیزیں تو استعمال ہی نہیں ہوئی ہیں, ابھی تو صرف چکھایا ہے انہوں نے کہ یہ ہلکے ہلکے چکھیں ذرا. یہ آپ کے جو اتنے بڑے بڑے بم آپ مار رہے ہیں, آپ اتنے بڑے ایئر کرافٹ کیریئر لے کے آ رہے ہیں, آپ F-35 کی دھمکی دے رہے ہیں, آپ B-52 بمبر استعمال کر رہے ہیں, آپ ری فیولنگ کے پلینز لے کے آ رہے ہیں. کوئی دیکھا آپ نے کوئی ڈر ایرانی قوم کے اندر؟ برستے گولوں اور میزائلز کے نیچے اگر قوم باہر نکل کے گھروں سے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو نیتن یاہو تو کیا, نیتن یاہو کا باپ ٹرمپ تو کیا, ٹرمپ کا باپ بھی ان کو جھکنے پہ مجبور نہیں کر سکتا. اور یہی ہوا, کھلی آنکھوں نے دیکھا ہے. ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ایک ملک تنہا ایک سپر پاور اور ایک اس کی ناجائز اولاد کے خلاف برسر پیکار ہے, جنگ لڑ رہا ہے اور کہیں بچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بخاری صاحب بالکل آپ نے ٹھیک کہا, جو 15 نکاتی تجاویز بھیجی گئی ہیں ایران کو, وہ آپ بھی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ایران کا موقف بھی اس کے اوپر بالکل درست ہے کہ وہ غیر مناسب ہیں. وہ بالکل اسی کے مترادف ہے کہ ایران کو صفحہ ہستی سے اکنامکلی پریشرائز کیا جائے یا ملیٹریلی ان کو ختم کیا جائے. تو بخاری صاحب ایٹ دا سیم ٹائم ایران کی جانب سے جو 5 شرائط رکھی گئی ہیں, اگر ہم ان کو دیکھیں تو وہ امریکہ کے لیے بالکل قابل قبول نہیں ہیں. انہوں نے تو ابھی تک ہمارا وار سپورٹ فنڈ نہیں دیا. بخاری صاحب وہ ایران کو کیا ہرجانہ دیں گے؟ بالکل ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن میں آپ کو ذرا اس طرف لے جاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ٹرمپ کو یہ ریئلائز کرنا چاہیے کہ ایران نہ وینزویلا ہے, نہ گرین لینڈ ہے, نہ کیوبا ہے. ایران از ایران, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ جنگ بند کرنا امریکہ اور اس کے حواریوں کی مجبوری تو ہو سکتی ہے, ایران کی مجبوری نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں ایک دفعہ آپ جنگ کے لیے نکل پڑے, جو کہ اسلامک کانسیپٹ ہے, تو یا فتح ہوگی یا شکست ہوگی. کمپرومائز نام کی کوئی چیز اسلام کے جہاد میں نہیں ہے. اینی وے, ہیونگ سیڈ دیٹ, اصل مسئلہ ٹرمپ کا ہے کیا؟ ٹرمپ نیڈ فیس سیونگ, کہ وہ اتنا بڑا پیرافینیلیا جو لے کے آیا ہے اور مزید لانے کی جو دھمکیاں دے رہا ہے, اس کی واحد وجہ یہ تھی کہ شاید ایران ڈر کے ہماری باتیں جو ہے وہ مان لے گا. جس قسم کی شرائط اس نے پیش کی ٹرمپ نے, ایسے لگتا تھا کہ وہ جنگ تو جیت چکا ہے, اب ایک ہارے ہوئے ملک سے اپنی شرطیں منوا رہا ہے. یعنی آپ ذرا ان کی عقل کی اور ان کے دماغ کی کیفیت کا اندازہ لگائیں کہ جوتیاں پڑ رہی ہیں جنگ میں, ایک کے بعد دوسرے لمحے کے اندر کسی نہ کسی ہزیمت کا سامنا تو اٹھانا پڑ رہا ہے, لیکن وہ ڈکٹیشن ایسے دیں گے جیسے وہ جنگ جیت چکے ہیں اور ایرانین ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں, اور انہوں نے بس صرف انہیں بتانا ہے کہ اب یہ کرو, اب یہ کرو, اب یہ کرو. شرم آنی چاہیے, ڈوب مرنا چاہیے. جس طریقے سے ریجیکٹ کی ہیں انہوں نے, ان کے جو ترجمان ہیں ایرانی سے وزارت خارجہ کے اسماعیل بقائی, اس نے جس لب و لہجے سے اس ریجیکشن کی بات کی ہے, ٹرمپ کو نانی تو یاد آ گئی ہوگی. جی بالکل بخاری صاحب, تو اتنی زیادہ ڈائیورجنس کے ساتھ پھر مذاکرات کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے, پھر ایک یعنی کمپلیکس سچویشن کو وضاحت کے ساتھ بیان کرنے کی ضرورت ہے. مذاکرات کون کھیل رہا ہے؟ پہلے تو مجھے یہ بتائیں. امریکہ. کسی ایک لیڈر کا مجھے بتائیں جس ایرانین نے کہا ہو کہ خدا کے لیے ہم سے مذاکرات کر لیں. امریکہ چاہتا ہے نا, تو یہ مرضی تو ایران کی ہے نا کہ اس نے اس کی ٹرمز کے اوپر بات چیت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے. اور ایران
کنسسٹنٹلی ڈینائل موڈ میں ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم کوئی مذاکرات کر نہیں رہے ہیں اور اب تو انہوں نے کہا دیا ہے کہ جب تک یہ 5 شرطیں پوری نہیں ہوں گی مذاکرات کا نام بھی ہمارے سامنے نہ لینا. وہ 5 شرائط جو ہیں ذرا اس کو بیان کر دوں اگر آپ اجازت دیں گے. دیکھیے پہلا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف جو جارحیت کی گئی ہے اس کو فی الفور ختم کریں اور جو ہمارے عہدیداران کے قتل کی سیریل کلر بنے ہوئے ہیں آپ اس کو بھی روکیں. پہلی شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ حملہ نہ کرنے کی انٹرنیشنل گارنٹر امریکہ کی مرضی کے نہیں ہوں گے. گارنٹر وہ ہوں گے جو چائنا, رشیا, پاکستان, ترکی. ڈونلڈ ٹرمپ جیسی پرسنالٹی یا امریکہ اور اسرائیل جیسا ملک کسی کی گارنٹی کو جب اس قسم کی انٹرنیشنل گارنٹیز دی جاتی ہیں تو اس کے پھر اس کے اوپر پورا نہ اترنے کے نقصانات بھی بہت ہوتے ہیں. اس لیے کہ دیکھ لیں نا ایران کہہ رہا ہے نا کہ آپ کے ساتھ کیا مذاکرات کرے ہوئے, آپ تو ڈس آنیسٹ آدمی ہیں, یو آر اے چیٹر. آپ نے ہمیں مذاکرات کی ٹیبل پہ بٹھا کے پیچھے آنکھ مار کے حملہ کروا دیا ان کے ساتھ. اسی لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ تیسری دفعہ بیٹھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں کیونکہ آپ تو آنیسٹ نیگوشیٹر ہے ہی نہیں. اچھا جی, دوسری اگلی شرط سنیے جناب. پھر انہوں نے کہا کہ جی ہمارے جو حامی گروپ ہیں وہ جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پراکسیز ہیں اور یہ ہیں, ان کے اوپر حملے فی الفور بند کیے جائیں. تمام فرنٹس پہ اس میں حزب اللہ ہے, اس میں حماس ہے, اس میں حوثیز ہیں, اس میں اور بھی چند آرگنائزیشنز ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو نقصان ہوا ہے ہمارا, جو آپ نے نقصان کیا ہے وار میں, اس کا ازالہ سے مراد یہ ہے کہ اس کے پیسے دیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد جناب انہوں نے کہا ہے کہ یہ اختیار کس نے دیا ہے ٹرمپ کو کہ وہ فیصلہ کرے کہ میں نے کب جنگ بند کرنی ہے. یہ تو اختیار اس کے پاس نہیں ہے. جنگ ہم بند کریں گے اور اپنی مرضی کے وقت پہ کریں گے. یہ 5 شرطیں جو ہیں 5 جوتوں کی طرح سے. ہاں, اور دوسری ایک شرط اس کے ساتھ ہی تھی جو جارحیت ختم کرنے کی کہ جتنے آپ کے فوجی اڈے ہیں سامان پیک کرو یہاں سے اینڈ گیٹ لاسٹ. بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دا شو. بخاری صاحب بہت زیادہ اسٹرکٹ ڈیمانڈس ہیں ایران کی بھی. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے کہ سعودی عرب جیسے ممالک, یو اے ای جیسے ممالک جو کہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس جنگ میں باقاعدہ طور پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں, تو یہ ممالک کیا فوجی اڈے ختم کرنے پر آمادہ ہوں گے؟ کیونکہ یہ پھر وہ کہیں گے کہ آپ نے نا اتنے عرصے میں مجھے چھیڑنے کا فن سیکھ لیا ہے. آپ کو دل میں پتا ہے کہ میں اس کے اوپر کیا بولوں گا. جی بالکل. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ 2-3 چیزیں اس جنگ میں نئی سامنے آئی ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ آپس میں جن ملکوں کی جنگ نہیں ہے اس کی جنگ کرانے کے لیے خود سے حملے کر دیں. ہو چکا ہے نا, ایران کہہ چکا ہے نا, فالس فلیگ آپریشنز کر کے سعودیہ سے دشمنی کرائی کیونکہ آغاز وہاں سے کیا گیا. اس کے بعد قطر کے اوپر ہم نے حملہ اس لیے کیا ایران نے کہ وہاں سے کھلے شواہد موجود تھے کہ یہ اس اڈے سے آپریٹ کر رہا ہے. اس کے بعد بحرین میں آپ نے پہلا جعلی حملہ کرایا. آپ نے آخری گھٹیا حرکت یہ کی کہ ڈیگو گارسیا جو ہے اس کے اوپر آپ نے میزائل پھینکوا دیا جس کی ایران نے کیٹیگوریکلی ڈینائل کیا ہے. اسی طرح سے آذربائیجان, اسی طرح سے خلیجی ممالک میں جہاں جہاں غلط جگہ پر بم گرے ہیں ایران نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ یہ ہماری کارروائی نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا جی, اب آگے چلتے ہیں جناب. دیکھیے گزارش یہ ہے اس وقت گراؤنڈ سچویشن ہے کیا. گراؤنڈ سچویشن یہ ہے کہ امریکہ دھمکی دے رہا ہے کہ ہم اپنے گراؤنڈ ٹروپس بھیج رہے ہیں. جی. عراقچی سمیت تمام لیڈرز کہہ رہے ہیں ویلکم, وی آر ویٹنگ. یہی سنا ہے نا آپ نے. یہ تو نہیں کہا نا کہ اللہ کے واسطے نہ بھیجیے گا. جب آپ نے اتنے بڑے ملٹری مائٹ کے آئیکنز استعمال کر کے دیکھ لیے تو فوجی تو ہمیشہ سے آپ کو جوتیاں کھا کے نکلے ہیں جہاں بھی گئے ہیں. چاہے وہ ویتنام تھا, چاہے وہ عراق تھا, چاہے وہ افغانستان تھا, آپ جہاں گئے جوتیاں کھا کے آئے ہیں. اب بخاری صاحب انٹرنیشنل ایکسپرٹس اس کو دیکھ بھی اس طرح سے رہے ہیں کہ اٹ وڈ بی انادر مس کیلکولیشن کیونکہ ایران کی جیوگرافی امریکن سولجرز کو سوٹ نہیں کرے گی. جی سر میں کہہ رہی ہوں کہ ایران کی جیوگرافی جو ہے, ایران کو جو جیوگرافیکلی ایڈوانٹیج ہے, ایبسلیوٹلی 2 ایڈوانٹیجز ہیں ایران کو خاص طور سے اسرائیل پر. ایک یہ کہ اس کی پاپولیشن بہت بڑی ہے, 93 ملین پیپل. دوسرا ہے کہ اس ملک کا جغرافیہ بہت بڑا ہے. اس کے مقابلے میں یہ ٹائنی سی ایک ناجائز سٹیٹ ہے جس کو اگر امریکہ کی سپورٹ 4 گھنٹے کے لیے بند ہو جائے
صرف 4 گھنٹے کے لیے, تو یہ نان اینٹی زمین سے. اور بخاری صاحب 3000 میرینز بھیجنے کی بات کر رہا ہے پینٹاگون, جبکہ ایٹ دا سیم ٹائم ایران کے اگر ہم گراؤنڈ فورسز کی بات کریں تو ملٹری پرسنل تقریباً 5 لاکھ سے زیادہ ہیں. نہیں 5 لاکھ تو صرف بسیج ہے, 5 لاکھ تو صرف بسیج ہے. ہاں تو بخاری صاحب یہ کہ 3000 لوگ کیا کر لیں گے؟ اتنی ہی بڑی تعداد میں پاسداران ہیں, اتنی ہی بڑی تعداد میں ان کی ریگولر آرمی ہے. ابھی تو آپ نے یہ جو والنٹیئرز ہیں جو بسیج ہیں جس کے اوپر لکھا ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ, آپ کسی نے ابھی انہیں آزمایا نہیں ہے. یہ پاسداران جو ہیں یہ ریگولر آرمی سے زیادہ خوفناک قوت ہے. میں پہلے بیان کر چکا تھا, آپ نے اس دن بھی میری بات کاٹ دی تھی, آئی ہوپ کہ مجھے آپ اجازت دیں گی. پاسداران کا میں واقعہ سنا رہا تھا, خرم شہر کا ریکیپچر, یاد ہے؟ پورے کی پوری وہ ویلی میں ہے, پورے کی پوری پہاڑی لینڈ مائن کر دی تھی عراقیوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے. تو جو وہاں ریگولر آرمی تھی اس نے کہا یہ چونکہ پورے لینڈ مائنز ہیں اس لیے خرم شہر کا ریکیپچر پاسبل نہیں ہے. تو پاسداران کی کمانڈ نے کہا کہ ہم 120 لوگ بھیج رہے ہیں جو who will simply walk down, بم پھٹتے جائیں گے, وہ اڑتے جائیں گے, ان کے لوتھڑے اور راستہ بنتا جائے گا. This is how خرم شہر was recaptured. They just walked, اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے تھے. اور ایک اور مزے کی بات میں بتاؤں کہ ان کے کمانڈر نے جب لیڈ کرنے کا کہا تو ان تمام پیچھے جو ان کے سپاہی تھے انہوں نے کہا کہ آپ ایک طرف ہو کے کھڑے ہو کے دیکھیں. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا, اگر آپ کی جانیں جائیں گی تو میری آپ سے زیادہ قیمتی نہیں. So he led that walk down the valley. اب آپ مجھے بتائیں اس قوم سے آپ یہ توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے آگے ہاتھ باندھ کے اور ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں ہوتا. یہ بے وقوفیاں وہ لوگ کر رہے ہیں جن کو سمجھ نہیں ہے کہ ایران کی ملٹری قوت جو ہے اس کے ٹیئرز کیا ہیں اور ان کی ٹریننگ کیا ہے اور ان کی کمٹمنٹ کیا ہے. بالکل بخاری صاحب, ابھی جب ہم مذاکرات کی بات کر رہے تھے تو ہم کل بھی ڈسکس کر رہے تھے پاکستان کے رول کو بہت زیادہ اہمیت دی جا رہی ہے. تو اب پاکستان کے لیے کتنی زیادہ مشکل سچویشن ہے کہ ہمیں 2-3 چیزیں مد نظر رکھنی ہے. ایک تو یہ کہ ایران کے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کیا جائے, دوسرا سعودی عرب کو آن بورڈ رکھا جائے, تیسرا امریکہ اور اسرائیل کی ٹرکری اور ان کے دھوکہ دہی سے جو ہے وہ بچا جائے. دیکھیے کیسے پاکستان کر رہا ہے؟ 2-3 چیزیں ہو رہی ہیں جس کا احاطہ کرنا بہت ضروری ہے. یہ تاثر ویسٹرن میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے کہ سعودی عرب نے امریکنوں سے کہا کہ خدا کے واسطے اس خطے سے جانا نہ, جب تک آپ ایران کو ڈیفیٹ نہ کر لیں, جب تک آپ ایران کو تہس نہس نہ کر دیں یہاں سے مت جائیے گا ورنہ ساڑیاں زندگیاں گئی ہیں. یہ اسی فالس فلیگ آپریشن کی طرح سے ایک میڈیا کیمپین ہے تاکہ ان تمام مسلمان ریاستوں کو آپس میں لڑایا جائے. میں نہیں سمجھتا کہ گراؤنڈ ریالٹیز کو دیکھ کے, چاہے وہ محمد بن سلمان ہے چاہے وہ کنگ سلمان ہے, ان میں سے کوئی بھی اس طرح کی کمیونیکیشن امریکہ کے ساتھ کر سکتا ہے. لیکن بخاری صاحب ڈونلڈ ٹرمپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سعودی عرب ہمارا ساتھ دے رہا ہے اس جنگ کے اندر اور کنگ فہد ایئر بیس میں ساتھ دینے کے اوپر ہی آ رہا ہوں. آپ نے ایک اور گھٹیا حرکت نوٹ نہیں فرمائی ٹرمپ صاحب کی. انہوں نے ان خلیجی ریاستوں سے کہا ہے کہ $6 ارب مجھے دیں جو خرچہ آیا ہے میرا جنگ پر آپ کو بچانے کے لیے. کتنا بڑا بے غیرت شخص ہے یہ کہ ان کے ملکوں پر حملے کروا کے, چونکہ ان کے اڈے استعمال کیے, آپ ان سے خراج مانگ رہے ہیں کہ پیسے دیو مینوں. یہ اتنا بڑا دکاندار جو ہے, یہ پہلی دفعہ امریکہ کا صدر بنا ہے. کسی بھی ملک کا صدر اگر اتنا بڑا دکاندار ہوگا تو وہ پھر اپنا سودا بیچے گا, ساتھ ملک بھی بیچ دے گا. بخاری صاحب یہ بات آپ کو اور مجھے تو ریئلائز ہو رہی ہے, تو کیا ان خلیجی ممالک کو ریئلائز نہیں ہو رہی کہ ایک تو امریکہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنے کے حوالے سے ناکام رہا ہے, دوسرا ان کے اوپر حملے کروا دیے. وہیں آ رہا ہوں. دیکھیے یہ اعلان کس نے کیے تھے کہ ہم ایران کے خلاف اپنی سرزمین اور اپنے اڈے استعمال نہیں ہونے دیں گے؟ انہی خلیجی ممالک نے کیے تھے نا, ٹھیک ہے, یاد ہے نا. تو وہ کیوں کیے تھے؟ وہ اس لیے کہ ڈرتے تو ہیں وہ کہ اگر ایران کا انفلوئنس اس خطے میں بڑھا تو ہم کہاں جائیں گے. آپ سمجھیں میری بات کو, نہ کریں مجھے مجبور تفصیل بیان کرنے پہ, کیونکہ 90% رجیمز جو ہیں مڈل ایسٹ میں they are unpopular regimes. They are imposed on those nations against the will of the people. تو میں نہیں جانا چاہتا اس تفصیل میں, یہ موقع نہیں ہے اس کا, کسی وقت ضرور اس کو ایکسپوز کریں گے. تو اس لیے وہ امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں اور ایران سے ڈرتے ہیں. ایران سے کیوں ڈرتے ہیں؟ ایران سے ڈرتے ہیں کہ جو سسٹم وہاں ہے یہ اگر انہوں نے ایکسپورٹ کر دیا, ہمارے ہاں اگر امپورٹ ہو گیا تو ہم کتنے جائیں گے؟ آپ مجھے بتائیں ایرانین جو پولیٹی ہے اس وقت, جو سیاست ہے وہاں کی, اس میں ہے گنجائش شہنشاہیت کی؟ اس میں ہیں کنگڈمز؟ شیخ نہیں ہے. اینی وے یہ بحث اس وقت ضروری نہیں ہے, لیکن 2-3 باتیں اور مجھے کرنے دیجیے. ایک تو ٹرمپ نے یہ کہا ہے کہ ایران نے ایٹم بم نہ بنانے کا وعدہ کیا ہے. سنا نا آپ نے؟ جی. ہی از لائنگ.
ہی از اے کمپلسیو لائر. ہاں وہ تو یہ بھی کہہ اس لیے کہ پچھلے 20 سال سے تو ہم سن رہے ہیں کہ ایران کا ہر لیڈر کہہ رہا ہے کہ بم بنانا ہماری کبھی پرائرٹی نہیں رہا ہے. ناٹ اونلی دیٹ, خامنائی, یہ جو آیت اللہ خامنائی تھے, ان کا فتویٰ ہے یہ کہ ہم ایٹم بم بنانا حرام ہے, اور وہ فتویٰ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے ایرانی سوسائٹی میں. کنسسٹنٹلی ڈینائل موڈ میں رہے. امریکہ نے اس وقت کی لیڈرشپ نے کہا کہ نہیں ہم تو انسپیکشن کرائیں گے, این پی ٹی پہ سائن کیے. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے انسپیکٹرز کو 3 مرتبہ اپنی تمام تنصیبات جو ہیں ایٹمی ان کا معائنہ کروایا, جنہوں نے رپورٹ میں کمٹ کیا کہ ایران نیوکلیر بم بنانے کی طرف اس راستے پر ہی نہیں ہے ابھی تک. اور کون سی گارنٹی چاہیے آپ کو؟ بالکل بخاری صاحب, یہ گارنٹیاں تو ہیں, لیکن اب نہ تو آیت اللہ خامنائی رہے ہیں, اور اس فتوے کا فیوچر کیا ہوگا, اور اس ساری ملٹری ڈیولپمنٹ کے بعد ایران کا نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹ ہوگی. بریک کے بعد آ کے آپ اس کے اوپر جو ہے مزید ڈسکشن کروں گی. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ٹو دا شو. جی بخاری صاحب, یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ان کی پھٹکار پڑی ہوئی شکل دیکھی ہے. جی سر, آپ نے یہ وہ کہہ لگا کے فاتحانہ انداز والا ٹرمپ لگا ہے آپ کو. یہ ان کی شکلوں کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے وہاں پر. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیلف ڈسیپشن جو ہے نا, کہ آپ اسیوم کر لیتے ہیں کچھ. سب سے بڑی بیوقوفی جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ اسیوم کر لیتے ہیں کہ میں بہت اسٹرانگ ہوں, میں بہت طاقتور ہوں, میں نے دوسرے کو فتح کر لیا ہے, اس کا علاقہ میری جیب میں ہے. یہ بے وقوف لوگوں کی, یہ ہم نا کامیڈین فلموں میں دیکھتے تھے اس طرح کی چیزیں. یہ ریالٹی میں نہیں ہوتا کبھی بھی. اس لیے یہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس وقت, اس کا ایک ایک لفظ اس کو اپنے ناک سے رگڑ رگڑ کے لوگوں سے معافیاں مانگنی پڑیں گی. میری بات لکھ لیجئے, آج کی تاریخ نوٹ کر لیجئے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, دعووں کا جہاں تک تعلق ہے, ان کا اگر زمینی حقائق سے تعلق نہیں ہے تو وہ صرف آپ کا امیجنیشن تو ہو سکتا ہے, گراؤنڈ ریالٹیز سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بخاری صاحب, ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کی باتیں کر کیوں رہے ہیں؟ کیا وہ, جیسے آپ کا انالیسس ہے اس کے اوپر, کہ وہ اس سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں, خود ہی کو فاتح کہہ کے وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہاں جی ہم تو جیت گئے جنگ؟ کیونکہ یہ کیسا رجیم چینج ہے کہ جب انہوں نے آیت اللہ خامنائی کو ایلیمینیٹ کیا, شہید کیا, تو اس کے بعد ان کے بیٹے مجتبیٰ خامنائی آئے جو ان سے زیادہ ہارڈ لائنر ہیں. تو یہ کیسا رجیم چینج ہے؟ دیکھیے, میں نے وہی کہا کہ سیلف ڈسیپشن اس کو کہہ سکتے ہیں, سیلف ایلیوژن کہہ سکتے ہیں آپ اس کو. یہ ایک بیماری کا نام ہے, یہ کوئی پازیٹیو بات نہیں ہے. تو یہ سکنس جو ہے, مینٹل سکنس, اس کے مظاہرے ہیں اس قسم کے جعلی دعوے کر کے. بخاری صاحب, ایک اور بات بھی ہے, ڈونلڈ ٹرمپ یہ بھی کہہ رہے ہیں ان کو ایران نے نا کوئی تحفہ بھیجا ہے. وہ کہہ رہے ہیں پہنچ گیا, بڑا مہنگا تحفہ ہے. تو وہ نہیں, ساتھ انہوں نے کوالیفائی بھی کیا کہ یہ ہے آئل اور گیس. پہلی بات تو ہے کہ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو کسی نے شاشز میں بھیجا ہے ٹی سی ایل کے تھرو, اور یہ آپ نے کہاں اپنی جیب میں رکھ لیا ہے تیل اور گیس سارا کچھ؟ What kind of a joker is he? کون سا تحفہ؟ وہ بات کرنے کے لیے آپ کو تیار نہیں, آپ ان سے تحفے منگا رہے ہیں. ہاں جی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس قسم کی بیوقوفیاں جو ہیں یہ ان کو ذلیل کر رہی ہیں. اور ایک اور بات بتاؤں میں آپ کو, آپ نا, مجھے لگتا ہے آپ ٹرمپ کے ساتھ ہیں. یہ جو ذلت اس کے گھر میں ہو رہی ہے, آپ نے بیان ہی نہیں فرمائی. ہاں جی, ذرا دیکھیں نیچے اپنے پیپر سوالوں کے اوپر. ٹرمپ کی مقبولیت گر گئی, ایران جنگ نے امریکی صدر کو مشکل میں ڈال دیا. حالت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ریکارڈ کمی ہوئی ہے اس کی پاپولیرٹی میں. فرام 80% اٹ ہیز کم ڈاؤن ٹو 27%. کیسا ہے؟ اور یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں, یہ ان کے ملک کے اندر ہونے والا سروے کہہ رہا ہے. تو جھوٹ جب آپ بولیں گے قوم سے, ابھی تو میں آپ کو وہ تقریریں سنوانا نہیں چاہتا ہوں جو سینٹ میں اور کانگریس کے لوگ کر رہے ہیں. آئل اور گیس کی پرائسز اتنی زیادہ اوپر جا رہی ہیں, اور بخاری صاحب شاید اسی وجہ سے نا ڈونلڈ ٹرمپ ویک کے شروع میں آ کے بڑے اچھے بیان دے دیتے ہیں کہ جنگ ختم ہونے لگی ہے, اور فرائیڈے تک وہ یہ ٹون رکھتے ہیں اور ویکینڈ پہ پھر وہ بمباری کرتے ہیں. ایبسلیوٹلی, وہ جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اپنی مارکیٹ کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ جھوٹ بولنا ان کی مجبوری ہے, لیکن اس سے سولوشن کوئی نہیں مل رہا ہے. قوم جو ہے وہ اب $5 کے قریب دے رہی ہے پر گیلن پیٹرول کا, جس کا کبھی کوئی امریکہ میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آثار ابھر رہے ہیں, اور بہت جلدی یہ آثار پہاڑوں کی طرح اس کے ارد گرد کھڑے ہوں گے. یہ میں آپ کو کوئی پریڈکشن نہیں کر رہا ہوں, یہ میں آپ کو وہ ریالٹیز بتا رہا ہوں جو ہم نے جنگوں کے نتیجے میں دیکھی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے ایران کی, وہ نہ صرف یہ اس کی ان دھمکیوں کے سامنے بج نہیں کر رہی ہے, بلکہ they have started taking them as a joke.
اس کے جواب میں وہ جو بیان دیتے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے. ایرانین لیڈرشپ کا ریزالو جو ہے اس میں رتی بھر کمی نہیں ہے, نہ وہ ڈرے ہیں نہ وہ بھاگ رہے ہیں. وہ قوم جس کا خیال تھا ٹرمپ کا کہ عوام جو ہے وہ باہر نکل کے اس رجیم کو ہٹا کے اور قبضہ کر لے گی اقتدار کے اوپر, وہ سارے لوگ ایرانین قوم کے ساتھ کھڑے ہو کے باہر کھلے میدانوں میں بم برساتے جہازوں کے نیچے اللہ اکبر کے نعرے لگانے. بخاری صاحب یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی اور ابھی جو سپیکر ایرانی قومی اسمبلی ہیں باقر کلیباف, جن کے حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ مذاکرات میں اگر ہو رہے ہیں تو ان میں لیڈنگ کردار ادا کریں گے, ان کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ امریکہ کا پلان تھا ان کو اٹیک کرنے کا اور 5 دن کے لیے وہ ہالٹ کر دیا گیا ہے. دیکھیے میں نے عرض کیا یہ پھر وہی جعلی دعوے ہیں جو کر کے امریکہ کے صدر صاحب اپنے عوام کو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ صورتحال ہمارے قابو میں ہے. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر انہوں نے ایلیمنیٹ کرنا ہوتا یا وہ کر سکتے ہوتے اب تک کر چکے ہوتے. تو بخاری صاحب جب ایک طرف یہ دھمکی دیتے ہیں ایلیمنیٹ کرنے کی ان کے لیڈرز کو, دوسری طرف ان کے جو سیکرٹری وار ہیں پیٹ ہیگسیت وہ بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بامبنگ از آر نیگوسیشن. تو اس طرح کی لینگویج کے ساتھ مذاکرات کیسے ہوں گے؟ پھر ایران کا جو لیک آف ٹرسٹ ہے وہ بالکل جائز ہے. ایبسلیوٹلی آپ نے بالکل ٹھیک کہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ دعوے اس طرح کے جعلی جو دعوے ہیں یہ زیادہ دیر تک ان کا ساتھ نہیں دیں گے, کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ پورا دنیا تو جو کہہ رہی ہے اس کو بھی چھوڑ دیں. خود امریکہ کے اندر کے بڑے میڈیا آؤٹ لیٹس, نیو یارک ٹائم از ناٹ اے اسمال نیوز پیپر, CNN از ناٹ اے اسمال ٹیلی ویژن چینل, وہ آئینہ دکھا رہے ہیں اس کو. تبھی تو آپ نے دیکھا نا, او یو فیک نیوز, یو فیک نیوز, اٹھ جائیں, یو گو وغیرہ وغیرہ. یہ جو حف کر رہا ہے نا ٹرمپ, اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم بھی اس کو اب آئینہ دکھا رہی ہے کہ آپ نے ہمیں کافی دیر بیوقوف بنا لیا ہے, اب ہمیں بیوقوف بنانا بند کریں. آپ نے دیکھا وہ جو 2-3 فوٹیجز جو سامنے آئی ہیں جہاں کانگریس میں اور سینٹ کے اندر لوگوں نے واشگاف الفاظ میں امریکہ کے ٹرمپ کی پالیسیوں کی نہ صرف مذمت کی ہے بلکہ فلسطین اور فلسطین کی کاز کے حق میں آوازیں اٹھائیں. بخاری صاحب اسرائیلی میڈیا کے تھرو, اسرائیلی سورسز کے تھرو کچھ وہ 15 نکاتی جو دی گئی ہیں ان کی کچھ ڈیٹیل سامنے آئی ہیں. تھوڑا سا آپ سم اپ کر دیں تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ مانگ کیا رہے تھے ان سے. بالکل بخاری صاحب, اس میں وہ کہہ رہے ہیں نتنز اصفہان اور فردوں میں جوہری تنصیبات کو غیر فعال کر کے ختم کر دیا جائے, ان کو تباہ کر دیا جائے اور بین الاقوامی ایجنسیز کو پراپر نگرانی پرووائڈ کی جائے. ایران خطے میں پراکسیز کا استعمال ترک کر دے, پہلے سے جمع شدہ یورینیم استعمال اس کی جو صلاحیت ہے اس کو ختم کرے اور جو افزودہ یورینیم ہے وہ باہر منتقل کرے یا IAEA کو بھجوا دے اور ابنا ہرمز پر کسی قسم کی پابندی نہ ہو, آزاد بحری زون ہو. اچھا بخاری صاحب, اس کے کمپیریزن میں جو ایران کو وہ دینے کی بات کر رہے ہیں کہ امریکہ ایران کو کیا دے گا, اس میں یہ ہے صرف اتنی سی بات ہے کہ ایران سے جو پابندیاں نا ہم وہ ختم کر دیں گے. تو یہ کیسا گیو اینڈ ٹیک ہے, کیسی فیئر ڈیل ہے؟ دیکھیے میں نے کہا ہے یہ وہی سیلف ایلوژن اور سیلف ڈسپشن ہے. آپ اپنی مرضی کا بیان دے کے زمینی حقائق کو نہیں بدل سکتے. میں گلا پھاڑ پھاڑ کے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ ہر چیز جوتیوں کی طرح سے واپس ٹرمپ صاحب کے منہ پہ آ رہی ہے اور مسلسل آتی رہے گی. میں ایک اور بات اہم جو آپ سے کرنی تھی وہ یہ ہے کہ مذاکرات کے حوالے سے جو ایک بات رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ ابھی تک نہ اس کا مقام طے ہے نہ اس کا ملک طے ہے. پاکستان کی بات ضرور ہو رہی ہے لیکن 3 نام ہے اس میں, قطر بھی ہے, ترکی بھی ہے, پاکستان بھی ہے. یقینی طور پہ پاکستان کا قد بہت بڑا ہے جس نے مودی کے ساتھ جو کچھ ہندوستان میں ہو رہی ہے آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. بخاری سے میں بریک سے واپس آ کر کروں گی, مجھے بس بریک پہ کوئکلی جانا ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی 3 مقامات کا ذکر کیا, اس میں اسپیسیفکلی پاکستان اتنا زیادہ امپورٹنٹ کیوں ہے؟ اس لیے کہ پاکستان واحد ملک ہے جس کے ساتھ ایرانین لیڈرشپ کمفرٹیبل ہے, جو سمجھتے ہیں کہ کہ پاکستان ہمارے مفادات کو کمپرومائز نہیں کرے گا, جو سمجھتے ہیں کہ یہ مذاکرات کی جو فیسیلیٹیشن ہے اس میں پاکستان ڈنڈی نہیں مارے گا. اس کے بارے میں تو کوئی دو رائے نہ بخاری صاحب یہاں پر فوجی اڈے ہیں امریکی, نہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں, تو ایک ٹرسٹ بلڈنگ ہے ایران کے. اس کی ایک اور وجہ بھی ہے نا کہ وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی, ہم نے کہہ دیا تھا اس کو دے دیں وہ نوبل پیس پرائز نا, وہ ہم نے اس کا بھی ازالہ کرنا ہے کیونکہ ایک ایسا شخص جو قاتل ہے, اسے کلر جو ملکوں کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے, جو وہاں کی عوام کو تباہ کر رہا ہے, اس کو نوبل پیس پرائز دیں گے تو نوبل پیس پرائز کو اس سے بڑی گالی نہیں ہو سکتی. اور میں خوش ہوں اس بات پہ کہ پاکستان نے گالی دی ان کو. بالکل بالکل بخاری صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. پروگرام میں واپس آتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक टू द शो। बुखारी साहब, पेंटागन 3000 फौजी जो है वो मशरिक़ वस्ता में भेजने का प्लान कर रहा है। दूसरी तरफ व्हाइट हाउस की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी ये बात कर रही हैं कि अमेरिका की ईरान के खिलाफ जंग जो है वो बिला रुकावट जारी है। तो बुखारी साहब, एक तरफ मुज़ाकरात की बात और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें, अगर मुज़ाकरात के लिए, जंगबंदी के लिए संजीदा है तो फिर ये हरकतें कर रही हैं। पहली बात तो ये है कि ये अमेरिकी मुनाफिकत जो है ये अब एक्सपोज होती जा रही है। हर आदमी को सड़क पे चलते हुए पता है कि ट्रम्प झूठ बोल रहा है, ये इनके दावे जो है झूठे हैं। ये जो फौजी भेजने का है ना, इसकी मैं आपको मतलब है बिल्कुल जिम्मेदारी से ये बात कह रहा हूँ। ये फौजी गए थे वियतनाम, वो जंग खत्म होगी, मैंने वहाँ से जैसे भागे हैं उसका नक्शा तो कई दफ़ा खींचा है। एक और अहम तारीखी हकीकत बताने लगा हूँ कि 10,000 फौजियों की लाशें ले जाने की बजाय वापस, ताकि अवाम वहाँ डिसअपॉइंट ना हो, इन्होंने कहा दे आर मिसिंग इन एक्शन। ये तारीख बता रहा हूँ आपको जिम्मेदारी के साथ। बिल्कुल। ओके, ये आएंगे जरूर अपनी मर्जी से, क्योंकि ट्रंप साहब इनको इस जहन्नम में झोंकेंगे जरूर, लेकिन ये अपने पाँव पर चल के नहीं जाएंगे, जाएंगे ताबूतों में। ये मैं आपको बता रहा हूँ इसलिए कि आई नो, बार बार बात हो चुकी है यहाँ कि जब वो फुट सोल्जर ज़मीन पर पाँव रखेंगे तो ये ईरानियन जो मिलिट्री कुव्वतें हैं ये उनके साथ कैसे डील करेंगी, वो मैं और आप बैठ के यहाँ बता रहे होंगे लोगों को कि इनके साथ हुआ क्या है। एक बात। बिल्कुल। दूसरी बात ये है कि अमेरिका जो सुपर पावर अपने आप को क्लेम करता है, इतना बुज़दिल है कि अपने फौजियों की लाशें दिखाने पर पाबंदी है वहाँ। ये जो 4 गए थे ये उनको इसलिए दिखाने पड़े कि मरे तो बेपनाह हैं। अमेरिका, ईरान का तो दावा है कि हमने 600 अमेरिकी फौजी मारे हैं, दिखाए सिर्फ 4 हैं, आपके सामने है नहीं है। तो कहने का मतलब ये सुपर पावर बनते हैं, ये अपने अवाम को मरवा देंगे। ये जिनके भी बच्चे हैं, आपने देखी थी धाड़ें जो निकल रही थी वहां पर उनके बच्चों और बीवियों की, तो ये अपने लोगों को इस जहन्नम की आग में झोंक। अमेरिकन अवाम में वो जज्बा नहीं है कि वो अपने बेटे जो हैं वो इस तरह की जंगों के अंदर कुर्बान करें। वो ट्विटर पे ट्रेंड भी चलता रहा है कि सेंट बैरन डोनाल्ड ट्रंप के बेटे को कह रहे थे कि अपने बेटे को आपने देखा ईरान में क्या हुआ है, औरतें अपने जेवर दे रही हैं, बूढ़ी औरतें जंग के लिए। रिजॉल्व कहां से लाएंगे, ये सेटलर्स हैं। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात आपने एक और करनी थी, जो इस वक्त इंटरनेशनल रियलाइजेशन हो रही है कि अमेरिका के खिलाफ नफरत और ईरान के हक में जो लोग बातें करनी शुरू हो गए हैं। वो मसूद पशकियान जो उनके सदर हैं, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, इराक, मिस्र और अरब ममालिक के अवाम अमेरिका और इसराइल और उनके तमाम जराइम के खिलाफ बबांगे दोहल नफरत का इजहार कर रहे हैं। तो जो इंटरनेशनली जो अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ रही है, इसका भी कोई ना कोई असर जरूर अमेरिकी अवाम को भुगतना पड़ेगा। बिल्कुल साहब, इसकी एग्जाम्पलिफिकेशन हमने देखी है। टर्की के सदर जो हैं वो ये बात कर रहे हैं कि इसराइल, ये जंग इसराइल की है मगर इसकी कीमत पूरी दुनिया को जो है वो चुकाना पड़ गया। वो ईरान के हक में और इसराइल के अगेंस्ट बोल रहे हैं, और एट द सेम टाइम कतर का इसके ऊपर मौक़िफ़ भी ये है कि ये जंग मुकम्मल तौर पर खत्म होनी चाहिए और ईरान का खात्मा जो है वो कोई ऑप्शन नहीं। ये तो मुसलमान ममालिक है ना, जर्मनी के उसने चांसलर सदर जो है उसने क्या कहा है वो देखें। बिल्कुल, उन्होंने तो इंटरनेशनल ओपिनियन is fast changing in favor of Iran and against the American and the Israeli। मैं कोई और लफ्ज़ कह दूंगा वो मुझसे निकल जाएगा मेरे, लेकिन इनको, इनके खिलाफ नफरत, इनके नामों पर तबर्रा ये अब लाजमी होता जा रहा है और पूरी दुनिया करेगी, आप देखेंगे ये। लेट्स होप सो बुखारी साहब के सारी सूरत हाल का कोई ना कोई मुस्बत हल निकले, मुज़ाकरात को एक चांस तो जो है नहीं, मैं थोड़ा सा इजाफा कर दूं, अल्लाह करे अमेरिका जलील हो, इसराइल सफाया। वो तो जलील हो चुके हैं, वो तो बिल्कुल जलील हो चुके हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर योर एनालिसिस। प्रोग्राम का टाइम हो गया खत्म। सी यू ऑल टुमारो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।